आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। बयान सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, बयान सुबह में कुरान करीम के मुख्तलिफ़ आयात पर बात करते हैं। हमारे मुल्क के मुमताज़ उलमा हमें बताते हैं, हमें सिखाते हैं, हमारी इल्मी कमी को दूर करते हैं। कुरान करीम के इन आयात के क्या माना हैं, क्या मफ़ाहीम हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा उन माना से, उन मफ़ाहीम से हमें आशना करते हैं, हमें बताते हैं कि अल्लाह ताला हमें कहाँ देखना चाहता है और हमें कैसा देखना चाहता है। हम अपने उलमा के हमेशा शुक्रगुज़ार रहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज हम बात करवाएंगे अपने मुल्क के एक मुमताज़ आलिम दीन से सूरह बकरा की आयत नंबर 152 के हवाले से। छोटी सी आयत, बड़े बड़े मौज़ूआत। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। ख़वातीन व हज़रात, आयत मुकम्मल हो गई। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 152 है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा और मेरा शुक्र अदा करो, कुफ़राने नेमत ना करो। ख़वातीन व हज़रात, याद, अल्लाह को याद रखना, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की याद कैसे रखी जाती है, अल्लाह का शुक्र कैसे अदा किया जाता है ख़वातीन व हज़रात, और कुफ़रान नेमत कैसे नहीं की जाती। यानी ये जो एक नेमतें अल्लाह ताला हम पर नाजिल करता है, अल्लाह की रहमतें, इसकी शुक्रगुजारी, उसके भी कुछ आदाब हैं। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान करीम में कि तुम शुक्रगुजारी करते रहोगे, मैं नेमतों में इजाफ़ा करता रहूँगा, लेकिन देखो अगर तुमने नाशुक्रापन किया तो मेरा अज़ाब भी बहुत शदीद है। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह को याद कैसे रखा जाता है, ये भी हम सवाल रखेंगे। शुक्रगुजारी कैसे की जाती है और कुफ़रान नेमत से कैसे परहेज़ किया जाता है, ये हमें बताएंगे हमारे मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन मुफस्सिर कुरान। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं लाहौर से मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रगुज़ार, बड़ा ममनून आप तशरीफ़ लाए, हमेशा आपसे सीखते हैं। ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर हम्माद लखवी साहब का ताल्लुक़ पंजाब यूनिवर्सिटी से है, डीन हैं। क़याम सुबह से एक तवील रफ़ाक़त का सिलसिला है, 14वां साल अल्हम्दुलिल्लाह ये रोज़ाना प्रोग्राम ऑन एयर होता है। ख़वातीन व हज़रात, मुसलसल ये 14वें बरस में हम दाखिल हैं। डॉक्टर हम्माद लखवी साहब हमारे साथ शरीक सफ़र हैं। डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह बकरा आयत नंबर 152। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बस तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा और मेरा शुक्र अदा करो, कुफ़रान नेमत ना करो। ख़वातीन व हज़रात, मोहतरम डॉक्टर हम्माद लखवी साहब की खिदमत में, इससे पहले कि हम रखें आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल,
کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ دوزخ کے کتنے طبقات ہیں؟ درست جواب 7۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں کتنی منزلیں ہیں؟ 7، 8 یا 9؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ محترم ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر کا اور شکر کا آپس میں کوئی خاص تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت انیک صاحب جہاں سورہ بقرہ میں جس سیاق و سباق کے تحت آئی ہے، اس سیاق و سباق میں یہ خاص طور پر دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کس واقعے یا کس چیز کے تذکرے کے بعد اللہ کریم فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِی، کیونکہ اس میں جو فا ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس سے پہلے کوئی بہت ہی اہم بات ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے آپ اللہ کا ذکر کریں۔ فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ کون سی بات ہے؟ اس میں 2 واقعات ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک تو اس سے پہلے تحویل قبلہ کا تذکرہ ہے، کیونکہ یہ جو نصف آخر ہے سورہ بقرہ کا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت کی ساری نشانیاں اور جو آخری نبی کو اور بنی اسماعیل کی طرف جو بنی اسرائیل سے قیادت و سیادت منتقل ہوئی ہے، اس کی ساری نشانیاں جب پوری ہو رہی تھیں تو اس میں ایک نشانی کے طور پر تحویل قبلہ بھی پوری ہو گئی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ایک بہت بڑا احسان ہے، جس کو سورہ آل عمران میں تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ ان میں سے رسول جب ایک اہل ایمان میں سے مبعوث کیا تو بہت بڑا احسان کیا۔ لیکن یہاں فرمایا بالکل اس سے پہلے کی جو آیت ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح تم میں سے ایک رسول مبعوث کیا ہے، اسی طرح کی ایک نعمت تحویل قبلہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نعمت ہے اس کی پھر تفصیل یہ بتائی کہ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہارے اوپر ہماری آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم جانتے نہیں ہو۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ پوری انسانیت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ جن کا استاد اللہ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو سکھاتا ہے، اور وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور اللہ سے وحی آنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ سے سیکھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ساری انسانیت کے استاد ہیں، اور ان کو وہ کچھ سکھاتے ہیں جو یہ نہیں جانتے تھے۔ اس پر فرمایا فَاذْكُرُونِی، پس تم میرا ذکر کرو، اور اذکرکم، اور تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میرا شکر کرو اور میری کفران نعمت نہ کرو یا میرے ساتھ کفر نہ کرو۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم ہے، اس کی بنیادی وجہ تو گویا ہمیں جو دین اسلام عطا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، یہ جو فا کا کلمہ ہے، اس کے وجہ سے ہمیں یہ پوری بات سمجھ آ گئی، اور اللہ کریم نے سمجھا دیا کہ دنیا کائنات میں ساری نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت جو ہے جس کو اللہ کریم نے احسان کہہ کے کیا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی بعثت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جو عطا ہوئے اہل ایمان کو، تو وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اور جب آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ نے اس کے بدلے میں ایک یعنی معاہدہ کیا ہے کہ اذکرکم، میں تمہارے ساتھ، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو، یعنی مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِی، اور تم میرا شکر کرو، وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میرے ساتھ کفران نعمت نہ کرو۔ تو گویا ان نعمتوں کے عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک
ساری انسانیت کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ ایک معاہدہ فرما رہا ہے کہ یہ کام تم کرو اور میں اس کے بدلے میں یہ عطا کروں گا۔ حالانکہ جو معاہدہ ہوتا ہے وہ دو برابر کی جو اینٹیٹیز ہوتی ہیں، جو دو برابر کے فریق ہوتے ہیں، ان کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کریم کی عطا ہے اور اس کی رحمت ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، اس کے ساتھ بھی کی ہوئی بات کو اللہ تعالیٰ معاہدہ قرار دے رہا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ پہلے کہا تھا کہ اوفو بیعہدی، ان کو کہا تھا کہ تم میرا وعدہ پورا کرو، اوفی بیعہدکم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ گویا ان کے ساتھ بھی کیے ہوئے وعدوں کو اللہ تعالیٰ نے معاہدہ قرار دیا تھا، اور پھر اب جو ہے وہ انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، چونکہ انہوں نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا اور انہوں نے ان کے وعدے کو توڑنے کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دل جو ہے سخت کر دیے، اور ان کے اوپر لعنت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا نہیں کیا۔ اب وہی وعدہ جو ہے وہ امت مسلمہ کے ساتھ، امت محمدیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر کرو اور کفران نعمت نہ کرنا۔ اب اس معاہدے کا مطلب کیا ہے اور اس کا ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذکر لفظی طور پر انیک صاحب اس کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا، اور یہ نسیان کی ضد کے طور پر آتا ہے۔ نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھلا دینا، اور ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد رکھنا۔ جب آپ کسی چیز کو یاد کرتے ہیں تو یاد رکھنے کے لیے انسانی جسم کے اندر تین انسان کے، یعنی انسانی طبیعت کے اندر تین ایسے حصے ہیں یا تین سیگمنٹس ہیں جو یاد کے اندر کار فرما ہوتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلا تو انسان کا دل ہے، کہ اصل یاد جو ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے، لیکن اس کا اظہار جو ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے اور اعضاء و جوارح سے بھی ہوتا ہے۔ انسان کسی کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو وہ صرف زبان سے نہیں ہوتا، اگر وہ صرف زبان سے ہو، اعضاء و جوارح اس کا ساتھ نہ دے رہے ہوں تو بھی وہ یاد صحیح یاد نہیں ہوتی۔ اور اگر انسان اعضاء و جوارح سے تو کسی کی یاد کے لیے وہ تڑپ رہا ہو، لیکن زبان پہ اس کا نام نہ لائے تو بھی وہ یاد درست یاد نہیں ہوتی۔ اس لیے چونکہ اس میں دل بھی شامل ہے، اس میں دل کی دھڑکنیں شامل ہیں، اس میں زبان کی ساری حرکتیں شامل ہیں، اس میں اعضاء و جوارح سے کیے ہوئے سارے اعمال شامل ہیں، لہٰذا یہ پورے کا پورا جو انسانی زندگی کا عملی انفرادی عمل اور جو اجتماعی عمل ہے اس کا جو پورا ڈسپلن ہے، اس کا نام ہے ذکر۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی، چونکہ میں نے تمہارے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کر دیے ہیں، اب تم عملی طور پر اس احسان کا بدلہ دو، اس نعمت کا بدلہ دو۔ اور وہ نعمت کا بدلہ کیا ہے کہ تم مجھے ہمیشہ یاد رکھو، اور جب تم مجھے یاد رکھو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری دل کی دھڑکنیں بھی میری یاد میں ہونی چاہیے، تمہاری زبان پر بھی میرا ذکر ہونا چاہیے، تمہارے اعمال بھی سارے کے سارے جو ہیں وہ میری اطاعت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہونے چاہیے۔ اور اگر یہ سارا کچھ ہوگا اذکرکم، تو میں پھر تمہیں یاد کروں گا۔ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس کو اگر صرف تذکرے کے طور پر اور ذکر اور یاد کے طور پر لیں تو اس کی بڑی بہترین تشریح حدیث کے اندر آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو شخص مجھے انفرادی طور پر یعنی تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جو کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل یعنی فرشتوں کی مجلس کے اندر اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور پھر اس حدیث کے آگے بھی الفاظ ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، اور اگر کوئی شخص جو ہے میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ گویا اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو انسان کے دل کے رخ کی، اس کے دل کی سمت کی کمی ہے، اس کے زبان کی ذکر کی کمی ہے، اور اس کے اعضاء و جوارح کے عمل کی کمی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا استحضار، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور مختلف معنوں میں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، پھر حدیث قدسی کے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو، اس پر بھی آپ سے بات کروائیں گے، لیکن پہلے قرآن کریم کی کچھ آیات کہ اللہ تعالیٰ ذکر کا لفظ قرآن کریم میں کس کس انداز سے
بیان فرما رہا ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ فرما رہا ہے کہ نماز قائم کر کے مجھے یاد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ بہت جگہوں پر اللہ تعالیٰ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ڈاکٹر صاحب یہ قرآن کریم میں جو ذکر کے معنی کیا ایک ہی مفہوم میں آئے ہیں یا مختلف آیتوں میں یا مختلف مقامات پر ان آیات کے معنی تبدیل ہوتے جا رہے ہیں؟ ارشاد۔ دیکھیں بنیادی طور پر تو اس کا معنی اللہ کی یاد ہی ہے، لیکن ذکر کا ایک معنی نصیحت بھی ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا تو قرآن کو ذکر کہا، گویا قرآن ایک نصیحت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار یہ بھی فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے یہ قرآن کو ذکر کے لیے یعنی نصیحت کے لیے ہم نے آسان کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو گویا ذکر جو ہے بمعنی نصیحت کے ہے۔ پھر قرآن نے یہ بھی کہا کہ فیہ ذکرکم، اس میں قرآن کے اندر تمہارا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا اس قرآن کے اندر اس میں بھی پھر ہم دونوں معنوں میں لیں گے کہ یہ ہمارے لیے نصیحت بھی ہے، یہ تذکرہ بھی ہے، اور یہ یاد بھی ہے۔ یعنی تینوں معنی جو ہیں قرآن کے اندر، تینوں جگہ آپ مختلف جگہوں پہ جب دیکھتے ہیں تو ہمیں تینوں معنوں میں آیات نظر آتی ہیں۔ ایک تذکرہ ہے کہ آپ کسی کا ذکر کہیں، فی ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، تذکرہ ہے، اور فی ذکرکم اس میں تمہاری یاد ہے، اور فی ذکرکم اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اور جب ہم ان آیات کی طرف توجہ کرتے ہیں جن کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ تم اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ اور جو تجارت وغیرہ چھوڑ دو جب جمعے کے لیے اذان ہوتی ہے، یا پھر اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو اور میری یاد کے لیے۔ تو ان میں اللہ کا تذکرہ بھی اس میں مقصود ہے اور اللہ کی یاد بھی اس میں مقصود ہے، کیونکہ جو تذکرہ ہے یہ یاد کے اندر شامل ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں دلوں کی توجہ، دلوں کا استحضار، اور اس میں زبان کا تذکرہ، زبان کا ذکر، اور پھر عمل کے ذریعے سے اس کا اظہار، یہ تینوں باتیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں تو یاد ہوتی ہے۔ جب آپ قرآن کی اس بات کو لیتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، تو ان تینوں کا مجموعہ جو ہے قرآن نماز کے اندر وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں اللہ کا تذکرہ بھی ہے، اس میں زبان سے ذکر بھی ہے، اس میں دل کی یاد بھی ہے، اس میں خشوع و خضوع بھی ہے، دل کی حضوری بھی ہے، اور اس میں عملی طور پر اعضاء و جوارح سے کیا ہوا ایک عمل بھی ہے۔ جب یہ سب کچھ کیا جائے گا تو پھر وہ نماز ہوگی۔ اگر اس کے اندر کسی بھی چیز کی کمی رہ گئی، دل کی حضوری کی کمی رہ جائے، یا زبان کی پڑھائی کی کمی رہ جائے، یا پھر جو ظاہری طور پر اعمال نے جو کچھ کرنا ہے وہ اس میں کمی رہ جائے، تو پھر وہ نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر پھر اللہ کا ذکر یعنی اللہ کی یاد نہیں ہوتی۔ اس کی تفصیل جو ہے یا اس کی تشریح جو ہے اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا تو نے نماز نہیں پڑھی، جا کے دوبارہ نماز پڑھو۔ اور اس نے جا کے، ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا تھا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، جا کے دوبارہ پڑھو، تو اس نے پھر کتنی اچھے طریقے سے نماز پڑھی ہوگی۔ اس نے جا کے دوبارہ نماز پڑھی، دوبارہ وہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو فرمایا تھا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی اور جا کے دوبارہ نماز پڑھو۔ تو یہ 3 دفعہ وہ آیا گیا، اور پھر بالآخر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے پڑھنا سکھا دیں۔ اس پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز سکھائی تھی تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ قیام اس طرح سے کرنا ہے کہ حتی تطمئن قائماً، اور رکوع اس طرح کرنا ہے حتی تطمئن راکعاً، سجدہ اس طرح کرنا ہے حتی تطمئن ساجداً، کہ اس طرح سے قیام ہو کہ تیرا اطمینان ہو جائے کہ میں جس اللہ کے سامنے کھڑا تھا، میں نے جو کھڑا ہونا تھا اللہ کے سامنے، اس کھڑا ہونے کا مقصد پورا ہو گیا۔ جب تک یہ اطمینان نہیں ہوتا اس وقت تک کھڑے رہو، اور اسی طرح رکوع کرو حتی تطمئن راکعاً، تجھے اطمینان ہو جائے کہ میں نے جس رب کے آگے جھکنا تھا اور میرا وہ جھکاؤ کر وہ مقصد پورا ہو گیا، حتی تطمئن ساجداً۔ یہ سارے کے سارے ہر عمل کے لیے اور ہر ایک رکن نماز کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب تک تیرا اطمینان نہ ہو جائے. اور اطمینان کیا ہے؟ اطمینان یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے نماز پڑھی جا رہی تھی، جس مقصد کے لیے قیام کیا جا رہا تھا، جس مقصد کے لیے سجدہ اور رکوع کیا جا رہا تھا، وہ مقصد پورا ہو گیا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، وہ اللہ کی یاد وہ مقصد ہے کہ جس میں دل کی حضوری بھی شامل ہے، دل کا استحضار بھی شامل ہے، زبان کا ذکر بھی شامل ہے، اور انسان کے اعضاء و جوارح بھی شامل ہیں. جب تک یہ نہ ہو جائیں اس وقت تک وہ یاد پوری نہیں ہوتی. تو قرآن حکیم میں جہاں کہیں ذکر کا لفظ آیا ہے وہ 3 معنوں میں آیا ہے. تذکرہ ہے، اور جو ذکر کے اندر یعنی یاد میں شامل ہے، تذکرہ یاد میں شامل ہے، یہ ایک مفہوم ہے. اور دوسرا مفہوم اس کا یعنی تیسرا وہ ہے تذکرہ، نصیحت اور یاد. یہ 3 ہی مفاہیم ہیں جہاں کہیں قرآن حکیم میں یہ لفظ آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر کا لفظ 3 معنوں میں آیا. اور ڈاکٹر صاحب کتنی اہم بات آپ نے ہمیں تعلیم فرما دی کہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی یاد، اقم الصلاۃ لذکری، کہ اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی جائے تاکہ اللہ کی یاد، اللہ سے تعلق، اللہ سے گفتگو وہ شامل حال رہے، شامل عبادت رہے کہ میں کس کے دربار میں کھڑا ہوا ہوں. ذکر، اور آپ نے تینوں جو انداز ہیں ذکر کے معنی، مفاہیم، وہ آپ نے واضح کر دیے. ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک اور لفظ جو ذکر کا آپ نے بھی اس پر بات فرمائی، فی ہے ذکرکم، تذکرہ. ہم سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو قرآن کریم میں تمہارا بھی ذکر ہے. اب یہ ذکر کسی اور معنی میں آ رہا ہے، جیسا کہ آپ نے تذکرے کا لفظ یہاں بیان فرمایا. جب اللہ قرآن کریم میں ہمارے بارے میں یہ لکھتا ہے، بیان کرتا ہے، آیت میں شامل ہے یہ بات کہ فی ہے ذکرکم، تو یہاں ذکر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اور ذرا اس حصے کو واضح کر دیجئے. مجھے کیسے معلوم ہو کہ میرا ذکر قرآن کریم میں کہاں ہے؟ منافقین میں ہے، مومنین میں ہے، کاذبین میں ہے، صادقین میں ہے؟ ارشاد. دیکھیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ذکر جب فیہ ذکرکم جو ہے، اس کا معنی تذکرہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارا تذکرہ ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں قرآن پڑھنے سے فیہ ذکرکم، اس میں تمہاری یاد اس سے وابستہ ہے کہ جب تم قرآن پڑھو گے تو یہ تمہاری اللہ کی یاد کے لیے تمہیں قرآن جو ہے وہ اس میں ممد و معاون ثابت ہوگا. اس میں گویا اللہ تعالیٰ کی یاد اس میں شامل ہے. ذکرکم، تمہاری وہ یاد جو تم نے کرنی تھی وہ اس میں شامل ہے. اور تیسری بات ہے فی ذکرکم کہ اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. جہاں تک جو تذکرے کی بات ہے کہ اس میں تمہارے لیے تمہارا تذکرہ ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا تذکرہ کس اعتبار سے ہے. قرآن حکیم میں اہل ایمان کا ذکر ہے، اور اہل کفر کا ذکر ہے، مشرکین کا ذکر ہے، پھر منافقین کا ذکر ہے. تو میں کہاں ہوں، انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے دیکھ لیتا ہے. اور وہ جیسے کسی صحابی نے یہ سننے کے بعد کہ فی ذکرکم، میرا تذکرہ کہاں ہے، تو اس نے قرآن پڑھا، اس نے کہا اہل ایمان کی جو صفات ہیں وہ تو میرے اندر نہیں پائی جاتی، اور اس کا مطلب ہے میں وہ تو نہیں ہوں. تو پھر اس نے اہل کفر کی صفات دیکھی تو انہوں نے کہا وہ بھی میرے اندر نہیں پائی جاتی، تو میں کافر بھی نہیں ہوں. اہل نفاق کی صفات دیکھی تو مجھے وہ بھی نہیں پائی جاتی، تو میں وہ بھی نہیں ہوں. تو پھر سورہ توبہ کی آیت نظر سے گزری کہ وہ لوگ جن کی کچھ نیکیاں بھی ہیں ان کے یعنی کریڈٹ پہ، اور نیکیوں کے علاوہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو برے بھی وہ کر لیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ رجوع کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے پھر سمجھا کہ میرا ذکر جو ہے یہاں پہ آیا ہے، جو کہ میں کچھ نیکیاں بھی کرتا ہوں، میرے اندر کچھ گناہ بھی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرتا رہتا ہوں. تو گویا یہ میرا تذکرہ ہے. لہٰذا جب ہم ذکر کو تذکرے کے معنوں میں لیں گے تو قرآن حکیم میں ہر طرح کی جو نوع ہے انسانی کی، نوع انسانی میں سے جو انسانوں کی قسمیں ہیں جو رسپونڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا تھا کہ یا تو متقین ہیں، یا پھر کافرین ہیں، اور یا پھر منافقین ہیں. تو میں کس میں فال کرتا ہوں؟ انسان قرآن کو پڑھتا جائے تو اس کو اپنا تذکرہ کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے، اپنی عادات و خصائل اور اپنی خصوصیات کے اعتبار سے تو اس کو اپنا تذکرہ مل جاتا ہے. لیکن جب ہم اس کو نصیحت سمجھتے ہیں فی ذکرکم، تو قرآن صاحب سب کے لیے نصیحت ہے. وہ وہی معنی ہے جیسے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے.
تو دونوں معنوں کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، تذکرے کے معنوں کے اعتبار سے بھی اور نصیحت کے معنوں کے اعتبار دونوں سے معنوں میں بھی آ قرآن کے رہا اندر ہے۔ ہم سب کے لیے نصیحت ہے، اور قرآن کے اندر ہم سب کا تذکرہ موجود ہے۔ ہر شخص اپنی تصویر اس آئینے کے اندر دیکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور آیت ابھی دوران گفتگو آپ نے پڑھی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ تو جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہونا چاہیے از روئے قرآن، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو جب ہم اللہ کی یاد کر رہے ہیں، اگر ہمیں اطمینان قلب نصیب نہیں ہو رہا تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، جب ذکر کی بات ہے تو ذکر کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ ایک تو وہ سارے اعمال ہیں، پورا کا پورا اسلام کا ڈسپلن ہے انفرادی اور اجتماعی طور پر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا۔ ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی یاد کے لیے ہے، اور ہر عمل اللہ کی یاد میں بڑھوتری اور اضافہ کرتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو وہ اس مقصد سے خالی نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ہر عمل سے اللہ کی یاد میں اضافہ ہوتا ہے، اور جیسے اقیم الصلاۃ لذکری کے اندر ہماری بات ہو گئی۔ لیکن دوسرا، ذکر کو ان معنوں میں لیا جائے کہ جب زبان سے کسی چیز کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ آغاز ہوتا ہے اپنے دل کی توجہ اس طرف کرنے کے لیے، اور جب آپ زبان سے کسی چیز کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں تو وہ بالآخر آپ کے دل کی توجہ بھی اس طرف کر لیتا ہے۔ اور آپ جب اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں موقع بموقع دعائیں سکھائی ہیں، جو صبح و شام کے اذکار ہیں، جو مختلف اعمال کے شروع میں دعائیں ہیں، کھانا کھانے سے پہلے دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے، بیت الخلاء جانے کی دعا ہے، بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی، ہر چیز کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موقع بموقع دعائیں سکھائی ہیں، یہ بہترین ذکر ہے اللہ کا کہ اس سے بہتر یاد ہو نہیں سکتی۔ اور جب آپ کوئی عمل کرنے سے پہلے وہ دعا پڑھ لیتے ہیں، مثلا کھانا کھانے سے پہلے آپ نے دعا پڑھ لی یا کھانا کھانے کے بعد آپ نے دعا پڑھ لی، وہ آپ کے اس عمل کے اندر اس طرح کی ایک اطمینان کی کیفیت آپ کو عطا ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک تو شیطان کا کسی طرح کا عمل دخل جو ہے وہ باقی نہیں رہتا جب آپ یہ دعائیں موقع بموقع پڑھتے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے تو یہ وہ دعائیں ہیں جو انسان کو، یہ دعائیں بھی اور جس طرح کا بھی ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، جیسے نماز کی بات یہ ہے تو نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے۔ گویا اطمینان کی اعلیٰ ترین کیفیت کوئی اگر ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان سمجھے کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی ذکر اللہ کا کیا جائے گا، جس ذکر کے بعد انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے تو وہ ذکر انسان کے لیے اطمینان کا باعث بنے گا۔ اگر انسان کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی تو صرف زبان سے کہنے کی وجہ سے اس کو وہ اطمینان حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ دلوں کی دھڑکنیں بھی اللہ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے استحضار میں دھڑکنا یہ ضروری ہے جب انسان زبان سے ذکر کر رہا ہو۔ بہت اچھی بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس دل میں بھی اللہ کو مقیم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا استحضار۔ ابھی آپ سے گفتگو ہوئی اس بابت کہ اللہ کا استحضار یا اللہ تعالیٰ کی حضوری میں کیسے رہا جاتا ہے۔ دھڑکن یہ اللہ اللہ اللہ، مطلب اس کی صدا آتی رہنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب جیسا آپ نے فرمایا، بہت اچھی بات فرمائی کہ زندگی میں یعنی صبح ہوتی ہے، ہماری آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت بھی ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اور جب ہم اپنا دن مکمل کر رہے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اور زندگی میں یعنی دن بھر مختلف مواقعوں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ لیکن
اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ جو اللہ تعالیٰ کی حضوری ہے یہ وقتی نہیں ہوتی، جزوی نہیں ہوتی، یہ کلی ہوتی ہے۔ میرا سوال میں پھر دوبارہ وہ بات یاد آئی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ میں ایک حکمران کی حیثیت سے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، ایک بیوروکریٹ کی حیثیت سے، ایک ممبر پارلیمنٹ کی حیثیت سے، یا میں اپنے دکان کے گلے پہ بیٹھا ہوں تو کیا مجھے وہاں اللہ یاد آ رہا ہے؟ اگر میں ایک کسان ہوں، ایک وکیل ہوں، ایک طالب علم ہوں، تو کیا ہم تک یعنی امت مسلمہ تک ان کے دلوں میں، ان کی روح میں ذکر کے معنی واضح ہوئے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ تمہیں یاد رکھے گا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تو ایک حکمران کس طرح اللہ کو یاد رکھتا ہے، ایک ممبر پارلیمنٹ کیسے یاد رکھتا ہے، ایک سینیٹر کیسے یاد رکھتا ہے، ایک عالم دین کیسے یاد رکھتا ہے؟ ارشاد۔ دیکھیں غالباً امام حسن بصری علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ اس کا مطلب ہی یہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم میری عبادت کا حق ادا کرو اور میں تمہیں اپنی نعمت کا حق ادا کر دوں گا، میں تمہیں اپنی نعمت عطا کر دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عبادت کی بات ہم کہتے ہیں تو یہ شروع سے ہی ہماری گفتگو جو ہے وہ اسی نہج پر چل رہی ہے کہ اس میں صرف زبان سے کہنا شامل نہیں ہے اور اس میں صرف بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہنا شامل نہیں ہے، بلکہ وہ مقاصد زندگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور وہ پھر اللہ کی بندگی کا ہر شخص کے منصب کے اعتبار سے اور ہر شخص کی پوزیشن کے اعتبار سے اس کی ڈیوٹی اور اس کا فرض جو ہے وہ مختلف نوعیت کا ہے۔ تو ہر شخص جب اپنا فرض پورا نہیں کر رہا تو کیسے سمجھ رہا ہو اور زبان سے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو، کاروبار میں دھوکہ کر رہا ہو، کاروبار کے وہ بیٹھا ہوا ہے کاؤنٹر کے اوپر اور وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے اور سود پہ کاروبار کر رہا ہے اور زبان سے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو یہ اللہ کی یاد نہیں ہے۔ اور اگر وہ لا میکر ہے، وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے، وہ سینیٹر ہے جیسے آپ نے کہا، یا وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے اور وہ جو اس کے ذمے لگا تھا کہ وہ قانون سازی کرے، اور آئین کہتا ہے کہ کوئی قانون سازی جو ہے کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی، وہ اپنے فرائض تو پورے نہیں کر رہا، وہ چاہے جتنی مرضی تہجد پڑھ رہا ہو، اس کی تہجد اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس لیے کہ اس کا جو اصل ذکر ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہر معاملے کے اندر اپنے اللہ کو یاد رکھے، اور جب وہ اللہ کو یاد رکھتے ہوئے اپنی کوئی بھی کام جب اس طرح سے کرے گا کہ جو اس کے فرض کے عین مطابق ہوگا، تو پھر اس کو دل کا اطمینان نصیب ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ بات آپ نے بالکل درست فرمائی کہ یہ سارا کا سارا جو انسان کا انفرادی اور اجتماعی طور پر عمل ہے، میں پہلے اس کو اجمالی طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سارے کے سارے وہ اعمال ہیں انفرادی اور اجتماعی طور پر، ایک ڈسپلن ہے عمل کا جس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ہمیں دلوں کا اطمینان نصیب ہوگا، وگرنہ کوئی شخص اگر تسبیحات کرتا رہے اور تسبیح پہ تسبیح، دانے پہ دانہ پھیرتا رہے، لیکن وہ عملی طور پر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہو، اس کو کبھی بھی دلوں کا اطمینان نہیں حاصل ہو سکتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں اس کو کسی قسم کا اس کا جزا نہیں مل سکتا۔ ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو معطر رکھنا، اپنی زبان کو تر رکھنا، اس سلسلے میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ تو قرآن کریم کو بھی اللہ تعالیٰ ذکر بیان فرما رہا ہے۔ جتنے جو ٹارگیٹس آپ نے بیان فرمائے کہ اللہ کے ذکر کو کیسے زندہ رکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کس طرح قائم رکھا جاتا ہے، اس میں قرآن کریم کا کیا مقام ہے؟ دیکھیں جی، اصل چیز جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ،
کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا، اور پھر ہم جب اس آیت کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، جی کہ یہ ہم نے اس کو ذکر کو نازل کیا ہے، تو اس ذکر سے مراد تو قرآن حکیم ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی شخص اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرے یا اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا کوئی مفہوم تصور کرے تو وہ قرآن حکیم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ سبحان اس اللہ، کا سبحان اس کا صرف وہی تصور ہوگا جو قرآن نے دیا ہے، اور قرآن نے جو کچھ ذکر دیا۔ یہاں پہ ایک اور بھی بڑا لطیف نکتہ ہے کہ ذکر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ اس سے پہلے، اس سے ماقبل کی آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، اور فرمایا یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِی، پس تم مجھے یاد کرو۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد وہ ہوگی جو اللہ کے قرآن کے مطابق ہوگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق سبحان ہوگی۔ اللہ، سبحان اگر اللہ، کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مائنس کر کے اللہ اللہ کی یاد کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ فَاذْكُرُونِی کی فا یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی یاد کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، یہی وہ اللہ کی یاد ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم کر کے دکھاؤ۔ اور یہ وہی بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ تم کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے، اور وہ ہے کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب ہے اور میرا طریقہ ہے۔ گویا کوئی شخص اللہ کی یاد کرنا چاہے ان دونوں کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اور جو کچھ ممکن ہے وہ اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سند ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ اللہ کی یاد اسے کہتے ہیں، اللہ کی اطاعت اسے کہتے ہیں۔ اطاعت اللہ کی کرو، کیسے کرو؟ جیسے محمد بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ذرا کیونکہ اس میں بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی، آپ نے ایک ایک نقطہ بالکل واضح کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو۔ اب شکر کے حوالے سے بہت ساری باتیں قرآن کریم میں، یعنی قرآن کریم کی آیات، تو شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی، یعنی شکر گزاری کی بہت ساری یعنی ایک درجات ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ شاید یعنی اس پر آپ گفتگو فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا، کتنی بڑی شکر گزاری اس پر ہونی چاہیے۔ کیا ہمیں احساس ہے کہ یہ ایک فضیلت، یہ ایک نعمت، یہ ایک مرتبہ ہمیں گھر بیٹھے حاصل ہو گیا؟ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی، اس کی شکر گزاری کس طرح ہوتی ہے؟ دیکھیں، شکر جو ہے یہ ایک بالکل یہ ذکر کے بعد اس کا مجھے تو یوں لگتا ہے، اور پھر اللہ کریم نے جیسے قرآن میں ذکر کے فوراً بعد شکر کا تذکرہ فرمایا ہے، تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ذکر سے اگلا مرحلہ شکر کا ہے، اور ذکر کی جو تفصیل ہے وہ آپ کے عملی طور پر شکر میں آ جاتی ہے کہ ذکر جو ہے وہ زبان کا بھی ہو سکتا ہے، وہ دل کا استحضار بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو شکر ہے اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، اور شکر اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بھر جانا عربی لغت کے اعتبار سے، اور ہر وہ چیز جو اپنے یعنی جو جتنی اس کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق اگر کوئی چیز بھر جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ شکر ہو گیا۔ جیسے کسی بھی جانور کو، کسی بھی حیوان کو اس وقت شکار یا شاکر کہتے ہیں کہ جب وہ تھوڑا چارہ کھانے کے بعد وہ زیادہ کام کرے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ شکر کرنے والا جانور ہے۔ تو گویا انسان کو جب شکر کا حکم دیا وَاشْكُرُوا لِی، تو اس کا مطلب، اور پچھلی نعمت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے اس کا شکر کرنا ہے، اور شکر ہر نعمت پر واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کے اوپر شکر واجب ہے۔ اور جو قرآن نے کہا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھنا ہے، اور ہر نعمت اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہر اس نعمت کے بارے میں اللہ نے سوال کرنا ہے جس کا شکر ادا نہیں ہوا ہوگا۔
تو جس نعمت کا شکر ادا نہیں ہوگا اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور جس نعمت کا شکر ادا ہو گیا اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ تو نعمت کا شکر کیا ہے؟ نعمت کا شکر یہ ہے، اس کی ایک عملی صورت ہے اور ایک شکر کی لفظی صورت ہے۔ اور اعملوا آل داود شکرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آل داود تم شکر کے طور پر عمل کرو۔ تو اس کا مطلب ہے شکر جو ہے اس کا تعلق عمل کے ساتھ بھی ہے، اور شکر کا تعلق جو ہے وہ لفظوں کے ساتھ بھی ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل کلمات شکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ گویا انسان کچھ بھی نہ کر سکے، کوئی عمل نہ کر سکے، کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو، اور وہ اس کے نعمت کو حاصل کرنے کے بعد اور نعمت کو استعمال کرنے کے بعد وہ کچھ اور نہ کر سکے، وہ صرف الحمدللہ کہہ دے تو لفظی طور پر اس کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن عملی طور پر جو نعمت اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے عطا کی ہے اس مقصد کو پورا کرنا یہ نعمت کا عملی شکر ہے۔ لہٰذا اللہ نے ہمیں جو زبان دی، ہمیں جو سماعتیں دی، ہمیں جو بینائی کی قوت دی، ہمیں جو کچھ عطا کیا، ہر چیز اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے دی ہے۔ جب ہم ان نعمتوں کو ان مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہوں گے تو یہ بہترین عملی شکر ہے۔ اب اس قرآن کی اس آیت کو جب سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ذکر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور آپ کی بعثت اصل میں وہ نعمت ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شکر کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بطور نعمت عطا ہوئے ہیں، اس کا شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن کے اندر فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جب کوئی تمہارے اوپر احسان کرے تو احسان کا بدلہ کیا احسان کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ گویا اللہ اپنی نعمت کا جتا کے کہ یہ میں نے نعمت کی ہے اور یہ میں نے احسان کیا ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ اس نعمت کا بدلہ مانگتا ہے۔ کسی اور چیز کو اللہ نے احسان نہیں کہا، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو احسان فرمایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ تم میں سے جو ایک رسول مبعوث کیا ہے یہ ہے سب سے بڑا احسان۔ لہٰذا اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم، آپ کا دیا ہوا پورا دین اسلام، ہم اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیں، یہ ہے شکر۔ اگر ہم اس نعمت کو سمجھیں، اس نعمت کا شکر یہ ہے۔ عمومی طور پر ہر نعمت کا شکر ہے، اور خصوصی طور پر یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بطور آپ کی جو بطور نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعمت ہمیں عطا ہوئی ہے، اس نعمت کی شکر گزاری کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن اس شکر گزاری کی تفہیم ہے، اس کے معنی مفاہیم ہماری سمجھ میں آئے ہیں، یا اس بات کے یا اس نعمت کے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، تو صرف یہ پیدائش ہی کافی ہے یا کچھ ذمہ داری بھی ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ یا سمپل سوال جو رکھا تھا میں نے آپ کی خدمت میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے شکر گزاری کے آداب کیا ہیں، طریقہ کیا ہے؟ اصل میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور احسان اللہ نے ذکر کیا ہے تو اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود، آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا، آپ کی پیدائش، آپ کا وجود، سب کچھ بابرکت ہے، وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، وہ احادیث سے بھی ثابت ہے۔ لیکن اللہ نے جس چیز کو احسان فرمایا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ذات نہیں ہے، وہ آپ کی حیثیت رسالت ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی انسان بطور امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے جائیں وہ لیتے جاؤ، اور جس بات سے منع کرتے جائیں اس سے رکتے جاؤ، اور یہ پورا قانون اللہ کریم نے دے دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اس کی تشریح یہ ہے، فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب اندازہ کریں کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہر امتی جنتی ہے، اور لیکن فرمایا الا من ابا، سوائے اس کے جو خود انکار کر دے۔
किस बात से इनकार कर दे, उम्मती होने से इनकार कर दे या जन्नती होने से इनकार कर दे। ना कोई जन्नत में जाने से इनकार करता है, ना कोई उम्मती होने से इनकार करता है। इसलिए सहाबा ने पूछा था मन याबा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भला कौन इनकार करता है। फरमाया मन अताअनी फदखल जन्ना, जिसने मेरी बात मान ली वो जन्नत में दाखिल हो गया, और मन आसानी, और जिसने मेरी बात नहीं मानी फ़क़द अबा, उसने ऐसे ही है जैसे उसने इनकार कर दिया। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत रिसालत को तस्लीम करना उम्मती बनना है। हैसियत ज़ात को तस्लीम करने से कोई शख्स उम्मती नहीं बनता। अबू जहल और अबू लहब भी मानते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छे हैं, वो मानते थे कि आप सादिक़ अमीन हैं, वो मानते थे कि आप खूबसूरत हैं, वो मानते थे कि आप खूबसीरत हैं। नहीं माना तो उन्होंने रिसालत को नहीं माना, रिसालत को नहीं माना तो वो उम्मती नहीं बने। दौरे जदीद में भी कितने गैर मुस्लिम हैं जिन्होंने सीरत पे किताबें लिखी हैं, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को सबसे अच्छा कहा है, जिन्होंने बहुत कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के बारे में तारीफें लिखी हैं। क्या वो इससे उम्मती बन गए? हरगिज़ उम्मती नहीं बन सकते। उम्मती से और एक जिम्मेदारी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर आयत करते हैं, क्योंकि हमें एक बड़े मकाम पर फ़ाइज़ कर दिया अल्लाह ताला ने, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। और डॉक्टर साहब देखिए कि जो अंबिया के काम होते थे वो अब इस उम्मत पर के हवाले कर दिए, ज़िम्मेदारी हमारी बना दी। तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ख़वातीन हज़रात, बहुत सारी गुफ्तगू हो सकती है मज़ीद इस आयत पर, और अल्लाह ताला को याद कैसे रखा जाता है डॉक्टर साहब ने हमें तफसीलन हमें बताया, हमें तालीम किया। शुक्रगुज़ारी क्या होती है और शुक्रगुज़ारी की जो तफ़हीम है क्या वो हम तक पहुँची या नहीं पहुँची, इस अमल से यानी शुक्रगुज़ारी के अमल से हम गुज़र भी रहे हैं या नहीं। हमारी ज़िंदगी एक उम्मती की ज़िंदगी, एक मोमिन की ज़िंदगी और गैर मोमिन की ज़िंदगी में कोई फ़र्क अल्लाह ने रखा है क्या? हमारी समझ में ये बात आई है? हाँ, ये फ़र्क अल्लाह ने रखा है। तो हमारे मौज़ूज़ उलमा हमें तालीम करते हैं, हमें बताते हैं कि वो फ़र्क क्या रखा है और हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। डॉक्टर साहब बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुज़ार। क्विज़ कल का सवाल हमारा ये था कि दोज़ख के कितने तबक़ात हैं? दुरुस्त जवाब 7। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। कुरान करीम में कुल कितनी मंजिलें हैं? 7, 8 या 9? जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 009221345270009। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 009221343000980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@dunyatv.tv। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 009232182500194। ख़वातीन हज़रात, ये वक्त कुरानदाज़ी का, लेकिन मोहतरम डॉक्टर हम्माद लखवी साहब क्योंकि लाहौर में हैं तो उनका काम ये मुझे करना पड़ रहा है। आज के विनर हैं सवात से सईदा खातून, सवात से सईदा खातून। आपकी खिदमत में दुनिया टीवी की जानिब से दीनी कुतुब पर मुश्तमिल गिफ्ट हैम्पर आपके घर बज़रिए कोरियर रवाना किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलाग़ा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं मुनाफिक अपने आप से सुलह रखता है और लोगों पर तान करता रहता है। अल्लाहु अकबर। मुनाफिक अपने आप से सुलह रखता है और लोगों पर तान करता रहता है। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।